अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाब खिजर हयात साहब। इनसे हम जानते हैं कि सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी का हमेशा इल्ज़ाम वफाक पे लगाती है कि वहाँ से वसाइल नहीं मिलते। इसके पीछे कितनी हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम अरबाब जी, साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरबाब साहब, ये बताएं कि सूबाई हुकूमत हमारी हमेशा ये तनकीद करती है कि वसाइल की कमी है और वफाक वसाइल नहीं दे रहा। इस बात के पीछे कितनी हकीकत है या सिर्फ ये एक सियासी स्टंट है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मेरे ख्याल में ये जो इनकी 13-12 साल तो यहाँ पे हो गए हैं, तो इनको तकरीबन 5,700 अरब रुपए से ज़्यादा का फ़ंड मिल चुका है, जिसमें हम्म। जो मर्ज एरियाज़ है उसके लिए, जो दहशत गर्दी के हम्म। उसमें उसमें एनएफसी में, तो ये लोग जो है ना, और हमें अभी तक पता नहीं चला है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। हम्म। ये लोग तो सिर्फ ये रोना रोते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, और हमें हमें वसाइल नहीं मिल रहे, तो और आपको हम क्या दे दें? मुझे इस बात की अब अभी तक समझ नहीं आ रही है। ये लोग, इनको जो कुछ मिलता है ये लोग अपने जेबों में डाल देते हैं, हम्म। और बराए नाम जो है वो कहते हैं कि बस इधर इधर खर्च हो गया, उधर खर्च हो गया, लेकिन खर्च कहाँ पे नहीं हो रहा है। और जहाँ तक इनकी जो कारकर्दगी है, तो इनकी कारकर्दगी तो पूरी दुनिया को पता है कि हम्म। ये जो है ना, इनका वन पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। हम्म। ये हुकूमत जो है यहाँ पर 2013 से लेकर अभी 2026 चल रही है, तो इनकी अगर हम एक एक करतूत बयान करते चले तो मेरे ख्याल में इस पे तो 1 महीना लग जाएगा, हम्म। क्योंकि इनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं वो न ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और यही वजह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी इनकी असलियत जान चुके हैं, और बल्कि यहाँ तक कि इनके अपने कारकुन इनका साथ छोड़ रहे हैं। हम्म। यहाँ पर अगर अब हम देख ले, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 13-14 ग्रुप तो इनके अंदर बन चुके हैं, हम्म। जो कि एक दूसरे के पांव खुद खींच रहे हैं। हम्म। इनको तो यहाँ पर अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है, हम्म। क्योंकि ये तो खुद अपनी अपोजिशन है। सही। हुकूमत भी और अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है। हम्म। और अगर हम ये देख ले कि यहाँ पर जो इनकी जो करप्शन है, तो हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के बिलखसूस पिशावर के जितने सीनियर जर्नलिस्ट है, तो वो तकरीबन आए रोज इनकी जो करप्शन है वो सामने ला रहे हैं, और सबूत के साथ। ये हम्म। नहीं कि सिर्फ जुबानी बातें होती है, हम्म। सबूत के साथ बाकायदा वो इनकी करप्शन की दास्तानें सामने ला रहे हैं। और जब इनसे सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है। हम्म। कुछ डिजिटल चैनल्स के वो बाकायदा नाम ले रहे कि ये हमारे काला खिलाफ है। मीडिया नाम दिया गया है। काला मीडिया, वो नाम दे रहे। हम्म। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी एक शो में ये बात कही थी, और मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि ये जो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, और जो सीनियर जर्नलिस्ट भी है, कि ये लोग इनको बदनाम करने के लिए इनके खिलाफ प्रोपेगंडे कर रहे हैं, और उन पर ये लोग इल्ज़ामात लगाते हैं। तो इस तरह कर लेते हैं कि एक 5-6 बंदे ये लोग कर ले हुकूमत की तरफ से, हम्म। और 5-6 हमारे ये सहाफ़ी दोस्त जो है ये हो जाएंगे, एक मुनाजरा कर लेते हैं। बिल्कुल। और वो भी बिल्कुल यानी लाइव एक मुनाजरा कर लेते हैं। उसके लिए जगह भी ये लोग मुंतखब कर ले, वक्त भी ये लोग मुंतखब कर ले, और उनके साथ इनको बिठा लेंगे आमने सामने। हम्म। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम्म। और मैं जो टीम है जो सहाफ़ियों की, तो उसको मैं नाम भी ले लेता हूँ। हम्म। अरशद अजीज मलक साहब है, हम्म। वो हो जाएंगे। अकील यूसुफ जई साहब है, वो हो जाएंगे। मामूजान बाबर साहब, हम्म। इरफान साहब, काशिफ काशिफ आजम साहब, ये काशिफुद्दीन सॉरी सैयद। काशिफुद्दीन सैयद साहब, हम्म। तो ये हो जाएंगे। और आरिफ यूसुफ जई हो गए। हम्म। तो इनको सामने बिठा लेंगे, ये लोग भी अपनी एक कमेटी बना दे, जो अपनी असेंबली से हो, जहां से भी हो, वो इनके सामने बिठा ले। ये हम्म। लोग जो है ना, ये उनकी करप्शन बता देंगे बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ कि ये लोग आपके करप्शन है। अब आप ये क्या करते अब हैं? आप क्या करते हैं, ये अपनी सफाई पेश कर लेंगे। हम्म। लेकिन मैं ये बिल्कुल वसूख से कहता हूँ कि ये लोग उससे भी भागेंगे, हम्म। क्योंकि इनको पता है कि ये लोग करप्ट है। फिर उनके ऊपर भी कोई पेड किस्म के तोहमत लगाएंगे, बिल्कुल। तो क्योंकि यही डिजिटल मीडिया है जिन्होंने इनकी तमाम करप्शन जो है आशा की है। जिन्होंने इनकी करतूतें आया की है, जिन्होंने इनकी करप्शन जो है वो दुनिया के सामने लाई है, तो यही डिजिटल जो चैनल है इसकी बदौलत वो सामने आए हैं। हम्म। और ये अब उनको कभी काले चैनल्स कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम इनको नोटिस जारी करेंगे, बल्कि हम्म। नोटिस जारी कर भी चुके हैं, हम्म। लेकिन उसका रिजल्ट जीरो आया है। हम्म। और अब भी हम इनको कहते हैं कि चले राह रास्त पर आ जाए,
کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ جو ہے نا تو آپ کو گھروں پر پہنچ کر گریبانوں سے پکڑ کر آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ توبہ کر لیں، اپنی جو کچھ صوبے کے ساتھ جو لوٹ مار کی ہے اس ہوں کی معافی مانگ لے، اور اخلاقی طور پر جو ہے وہ اقتدار چھوڑ دے. ہوں اخلاقی طور پر اقتدار چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جائے عزت کے ساتھ. یعنی گھروں میں وہ اس طرح سے نہیں بیٹھیں گے. جو انہوں نے چوریاں کی ہے، ڈکیتیاں کی ہے، جو صوبے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کی سزائیں تو انہیں ملے گی. ہوں یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے. مجھے تو یہ جو جتنے ہیں سہیل افریدی ہو گئے، شفیع جان وغیرہ، یہ سب مجھے جیلوں کے اندر نظر آ رہے ہیں. ہوں کوئی ان میں باہر نہیں رہے گا، ہوں اور وہ بھی صرف اور صرف کرپشن کی بنیاد پر. نہ صحیح ان کے ساتھ ہم کوئی زیادتی کر رہے، نہ ان سے کوئی سیاسی انتقام لیں گے، نہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں گے کہ کل کو یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید کہہ دے. ہوں بلکہ ہم جو کریں گے وہ میرٹ پر ہوگا، ہوں اور خیبر پختونخوا کے عوام ان کا احتساب کریں گے. صحیح ہاں، ان کے ساتھ اب وہ کچھ ہونے والا ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھے گی. صحیح ارباب صاحب، گلگت بلتستان کے انتخاب میں پی ٹی آئی نے پرجوش اپنی مہم جاری رکھی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم خیبر پختونخوا میں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو ایز این عام عوام میں آپ کو کہوں کہ ہم ان کی پرفارمنس ڈیولپمنٹ ہوگی، یوتھ ہوگی، امپاورمنٹ ہوگی، کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک بحران دکھانے کے لیے ایک سٹنٹ کھیل رہے ہیں تاکہ عوام کا جو دھیان ہے سارا اس طرف لگ جائے اور یہاں کے ایکچوئل مسائل سے ان کا دھیان ہٹ جائے؟ دیکھیں، جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے تو وہاں پر تو ان کے امیدواروں کی ضمانتیں بھی ضبط ہونے والی ہے. کیونکہ ان کا جو جس طرح پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وہاں سے ان لوگوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی یہ ان کی آخری حکومت ہے. اور اسی طرح گلگت بلتستان سے بھی ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے نا تو اب ایک سیاسی یتیم جماعت بن کر سامنے آئی ہے. اس ہوں کو میں سیاسی یتیم ہی کہوں گا، کیونکہ ان کی جو کرتا درتا ہے یا تو وہ اب وہ خود بھی جیلوں میں ہے. ہوں اور گلگت بلتستان میں تو یہ ان لوگوں نے اپنی خوب کمپین بھی کی ہے. ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب بھی گئے ہیں، دیگر ان کے کئی دن بھی گئے ہیں. وکٹن پلاکارڈ بھی پلے کیا ہے. بالکل، لیکن وہاں کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. ان کے کارنر میٹنگز جو ہوتے ہیں اس میں بھی درجن 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. ہوں اور کل کو یہ لوگ بھی داندلی کا الزام لگائیں گے کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے، جو کہ جس کو تو میں سیاسی جماعت کہتے ہی نہیں ہوں، یہ ایک فین کلب ہے. تو ان کا اب خاتمہ قریب ہے، اور بہت جلد نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام کو ان سے چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ پوری قوم کو ان سے چھٹکارا ملنے والا ہے. صحیح. پی ٹی آئی خود کو ایک وفاقی حکومت کے برعکس ایک سیاسی جماعت کہتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جماعت نہیں ہے، فین کلب ہے. تو ایک ماڈل بھی تو پیش کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وفاق کے ساتھ کہ ہماری صوبائی حکومت کا کوئی ماڈل نظر آتا ہے؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے تو یہاں پر 2013 سے ہمیں تو حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا. حالانکہ یعنی لوگ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ہمیشہ موازنہ کرتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ بلوچستان کے ساتھ بھی اب ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جہاں تک وفاق کی بات ہے تو وفاق تو جتنے بھی صوبے ہیں پاکستان میں تو وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، اور گلگت بلتستان ہو، جو بھی ہو، خیبر پختونخوا ہو. لیکن یہاں پر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ہم ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں، تو یہ ہر وقت ان کے بیانات ریاست کے خلاف ہوتے ہیں، پاک فوج کے خلاف ہوتے ہیں. ان کا یہی بیانیہ ہوتا ہے. لیکن تو اس بیانیے کو لے کر یہ لوگ کیا ترقی کر پائیں گے؟ اگر آپ میرے خلاف روز باتیں کریں گے، مجھے گالیاں دیں گے، تو کیا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ وفاق کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھتے. پاک فوج جو کہ ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے اور جن کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پیچھے بھی یہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کس قسم کے پروپیگنڈے ان کر کی رہے ہیں. بہت اچھی انٹلیکچوئل شاندانہ گلزار بیوی ہیں، بہت اچھے اچھے اسٹیٹمنٹس کبھی کبھار وہ بالکل جاری کر بالکل، دیتی دیکھیے نا، ہیں. ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹس تو خیر میں دیکھتے ہی نہیں ویری ہوں، سلی اسٹیٹمنٹ ایٹ کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے نا، جو یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. تو ٹائمز. دیکھیں نا، اگر آپ اپنی ریاست کے خلاف بیان دیں گے، اگر آپ اپنی اداروں پر تنقید کریں گے، ان پر شہداء کیچڑ کے خلاف. اچاڑیں گے، اپنے شہداء کی بے حرمتی کریں گے، تو ایسے لوگوں کا انجام تو پھر بہتر نہیں ہوگا نا. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو
تو 2029 کے الیکشن اب دور نہیں ہے، قریب ہی 2-3 سال ہے، اس چٹکیوں میں گزر جائیں گے، تو ان لوگوں کو امیدوار بھی ملنا مشکل ہوں گے۔ اگر کہیں اکا دکا ان کے امیدوار کڑی بھی ہو گئے، ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوگی۔ یہ ان کی کارکردگی ہے، اور ان کی اس کارکردگی پر جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے یہ 13 سال سے، ان کو سزائے اب 2029 کو ملے گی۔ اور جہاں تک ان کے قائد کی بات ہے، عمران خان صاحب کی، تو دیکھیں نا، وہ جیل میں ہے تو وہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کو سزائیں مل رہی ہے۔ صحیح۔ اور یہ لوگ اب ان کی جیل میں جو ہے کبھی ان کی بیماری پر سیاست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی ملاقات پر سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ چاہتے بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلے، یہ نہیں چاہتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں، چاہے وہ ان کی قیادت ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا جو کوئی بھی ہو، ان کی پارٹی کے کرتا دھرتا ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ باہر نکلے، اور صرف کیونکہ پھر تو ان لوگوں کو سیاست کرنے کا موقع ہی نہیں ملے، پکڑائی ہوگی پھر، تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کی اب سیاست بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، ان کی جیل، ان کی اس پر یہ جو ان کی رہائی پر سیاست کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ واقعی ایک سیاسی جماعت ہوتے، یا یہ اس صوبے کے ساتھ مخلص ہوتے، تو یہ اس صوبے کے عوام کے لیے کچھ کرتے۔ آج یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں، ایک سروے کر لیتے ہیں پورے صوبے میں، کوئی ضلع آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پر ان کی کوئی جے کرے، ان کی کوئی واہ کرے۔ ہر جگہ سے آپ ان کے خلاف باتیں سنیں گے۔ سوشل میڈیا جو کہ ان کا ایک بہت طاقتور وہ تھا، جس پر ہم دیکھتے تھے لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، آج آپ سوشل میڈیا اٹھا لے، ان کے خلاف سکینڈل، ان کو گالیاں، ان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کی داستانیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں رہی ہے، اور یہ ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اور جس طرح وہ ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، تو ابھی ہماری جو بالکل آگے آئندہ آنے والے نسلیں آئیں گی تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک فین کلب ہوا کرتی تھی۔ یعنی بس ابھی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستان مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرح اپنی جڑیں بنا چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اب ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے، اور یہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ارباب صاحب، آخر میں چونکہ آپ اسی علاقے، اسی صوبے سے ہیں، اور اپنی جماعت سے بالکل بالا تر ہو کے اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اگر کل انتخابات ہوں اور عوام کو چوز کرنا پڑے کسی ایسی جماعت کو یا ایسے نمائندے کو جس نے تعلیم، امن و امان کی صورتحال یا معیشت کے لیے، صوبے کے لیے کام کیا ہو، تو وہ کون سی جماعت ہوگی؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں تو 96 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے بعد ہمیں حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ تو یہاں پر اب اگر ہم ملک کی اوورال سچویشن دیکھیں، وفاق کی دیکھیں، پنجاب کی دیکھیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو اگر یہاں بھی ہمیں موقع ملا خیبر پختونخوا میں، تو یہاں پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اس کی جو ہے نا، اس کی بنیادیں ہیں، اس کے اگر آپ دیکھیں، کئی دن کو ہمارے دیکھ لے، تو تمام جو ہے نا، تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جیلوں میں بھی رہے ہیں، سیاست بھی سمجھتے ہیں، اور ملک کی باغ دور سنبھالنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر خیبر پختونخوا میں ہمیں موقع ملا تو یہاں پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ارباب صاحب۔